Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. सालिक हैदर फ्रेश होकर बाहर मर्दान खाने में अदनान के साथ नाश्ता करने की गर्ज से चला गया। इसके बाद इसका प्लान अदनान को गांव की सैर करवाना था, क्योंकि अदनान के पास वक्त कम था और इसे 10 बजे तक शहर वापसी के लिए निकलना था। अलीज़ा इसके रूम में आई तो वो तैयार होकर इसके हमरा नीचे चले आई और सबके साथ ही नाश्ता किया। इसके निखरे निखरे गुलाब की मानित खिले सराफे को देखकर बीजान और अस्मा बेगम समेत सब ही पुरसुकून और मुतमईन हो गए थे। नाश्ते के बाद वह सब बरामदे में आ बैठे। सोहा हैदर ने रहनुमाई का तोहफ़ा क्या दिया? सोनिया ने आंख मारते हुए शरारत से पूछा तो वह बुरी तरह चनप गई। बाकी सब भी तजस्सुस से इसे देखने लगे। ये पहले दिया था और ये रात में, इसने नेकलेस और कंगन दिखाते हुए बताया। इस शख्स के जिक्र पर ही चेहरा सुर्ख हुआ जा रहा था। वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। जोनिया समेत सब ने ही दिल खोल कर तारीफ़ की। पास ही तख्त पर बैठी बीजान ने दिल ही दिल में इसकी बलाएं ली। अस्मा बेगम समेत हालाओं की नज़रें भी इस पर वारी जा रही थीं। मुबानियाँ भी इसकी खुशी में खुश थीं। अलबत्ता गुलनाज बेगम ने खास खुशी का इजहार नहीं किया। कुछ भी था, इन्हें साथ तो अपनी बेटी का ही देना था। पलवशा ने यूसुफ खान की शादी की तरह हर रस्म में दिल खोल कर हिस्सा लिया। अलबत्ता सोहा से वो इस दिन के बाद से मुखातिब ना हुई थी, ना ही सालिक हैदर के वलीमे में किसी किस्म की खुशी का इजहार किया। जो पेड़ इसने शुरू दिन से इससे पाल रखा था वो हनहोस कायम था। सालिक हैदर ने अदनान को पूरे गांव की सैर कराई। अदनान को इसका गांव बहुत पसंद आया था। वो हकीकतन बहुत मुतासिर हुआ। इसके बाद वो उसे हवेली ले आया, जहां इसने सबसे मुलाकात के बाद रुखसती ले ली और सालिक हैदर डेरे पर चला गया था। वो बरामदे में सबके साथ गपशप करने के बाद चहलकदमी की गर्ज से बाग से मुल्हका पिछले हिस्से की जानिब चली आई। इस हिस्से की तरफ इसका कभी आना नहीं हुआ था। हवेली ही इस कदर बड़ी थी कि इस 5 मंजिला हवेली की इसने अभी तक सिर्फ 3 मंजिलें ही देखी थीं। इसका कमरा दूसरी मंजिल पर था। बाग की एक साइड पर बने दरवाजे को खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। वो साफ़ सुथरी और काफ़ी वसी और अरीज़ जगह थी, जिसकी दीवारें अस्तबल के साथ मिली हुई थी। यहाँ भैंस और दीगर दुम्बे वगैरह बंधे हुए थे। वो ज़रा और चलती लकड़ी के बने एक दरवाजे के सामने आ रुकी। जब ही अपने पीछे किसी और की मौजूदगी महसूस करके वो झटके से पलटी तो सामने पलवशा को खड़ा पाया। सोहा की इसकी नज़रों का तासुर बहुत अजीब सा लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने रौनियत भरे लहजे में पूछा। मैं बस यहाँ सैर के लिए आई थी। आओ ना बैठकर बातें करते हैं। सोहा ने हल्के से मुस्कुराकर खुश दिली से कहा। मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर बातें करूं, समझी? वह तल्खी से बोली तो सोहा गहरी सांस भरकर रह गई। पलवशा, तुम्हें शुरू दिन से ही मुझसे मसला रहा है। आखिर क्यों? मैं समझ नहीं पा रही। जो कुछ हुआ इसमें मेरा तो कोई कसूर ना था। क्या तुम मेरे साथ अपने इस अजीबोगरीब रवैये की वजाहत करोगी? सोहा ने नासमझी से कहा तो पलवशा के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारा ही तो सारा कसूर है। तुमने पीठ पीछे आशिकी का चक्कर चलाया मेरे मंगेतर के साथ और आखिरकार इसे मुझसे अलग करने की साजिश में कामयाब हो गई। तुम कुछ भूली नहीं हूँ मैं। वह चबा चबा कर बोली तो सोहा ने तासुफ से सर हिलाते हुए बिना कुछ कहे वहाँ से निकलने के लिए दरवाजे की सिमत कदम बढ़ाया ही था कि पीछे से पलवशा ने इसका हाथ सख्ती से पकड़कर इसे झटका दिया। वो गोया हिल कर रह गई। सोहा को लगा इसका बाजू टूट जाएगा। पलवशा, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो तुम? वो दर्द की शिद्दत से घुटी घुटी आवाज़ में बोली तो पलवशा हिज़यानी हंसी हंसी। नहीं छोड़ूंगी, बताओ क्या बिगाड़ लोगी मेरा? वो इस वक्त होशो हवास से मुकम्मल तौर पर बेगाना लग रही थी। सोहा को इससे खौफ सा महसूस हुआ। पलवशा, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। सोहा का चेहरा बेतहाशा सुर्ख और आंखें नम हो गई थीं। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ और अब देखना इसी पागलपन में तुम्हारे साथ क्या करती हूँ मैं। वो इसी सख्ती से इसका हाथ पकड़े इसे लकड़ी से बने दरवाजे के करीब ले आई और बंद दरवाजे की कुंडी खोल दी। अंदर का मंजर देखकर
سوہا کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھٹ گئیں۔ اس کمرے میں رات کو حویلی کے باہر چھوڑے جانے والی جنگلی کتے موجود تھے، جن کی تعداد لگ بھگ 8 سے 10 کے قریب تھی۔ وہ سارے زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور اپنی لمبی زبانیں باہر کو لٹکائے، کچھ کھڑے جبکہ کچھ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خوف کے مارے سوہا کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے بے ساختہ پورا زور لگا کر اپنا ہاتھ پلوشہ کی مضبوط گرفت سے آزاد کرانا چاہا، مگر اب اس نے دونوں ہی ہاتھوں سے اس کا ہاتھ جکڑا ہوا تھا۔ اس کی سخت پکڑ سے اس کا ہاتھ لال ہو گیا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ پلوشہ، پلیز، وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں روحانسی ہوتی چیخ کر بولی، جبکہ وہ اس پراسرار سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ چلاؤ، خوب چلاؤ، اس وقت یہاں کوئی نہیں آنے والا، وہ استہزائیہ انداز میں کہتی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بے دردی سے کھینچتے اندر لے آئی اور اسے زمین پر دھکا دے دیا۔ سوہا تیر کی سی تیزی سے اٹھ کر دروازے کی سمت بھاگی اور اس کی دروازہ بند کرنے کی کوشش کو روکنے کی سعی کی۔ اسی جدوجہد میں اس کا ہاتھ دروازے سے کچلا گیا۔ وہ بری طرح تڑپ کر پیچھے ہٹی اور تب تک وہ دروازے سے باہر سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ پلوشہ، تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ پلیز دروازہ کھولو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، تم ایسا نہیں کر سکتی، مجھے یہاں سے نکالو خدا کے لیے۔ ایک نظر پیچھے کچھ فاصلے پر بندے کتوں پر ڈالتے، تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے اس نے دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا، مگر وہ جا چکی تھی۔ وہ اسی شدت سے روتی، اپنا بے تحاشا درد کرتا ہاتھ، جو کہ دروازے میں آنے کی وجہ سے نیلا ہو رہا تھا، پکڑ کر دروازے سے بالکل چپک کر کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے دروازے سے سر ٹکا لیا۔ حیدر صاحب، کہاں ہیں آپ؟ مجھے یہاں سے نکالیں، پلیز آ جائیں جلدی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اپنے سامنے بندے کتوں کو گھراتا ہوا دیکھ کر وہ زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دوپہر کے 1 بجنے کو تھے جب صالح حیدر ڈیرے سے واپس آیا۔ مہروز خان کے علاوہ بقیہ مرد حضرات بھی مل کی جانب ہی گئے ہوئے تھے۔ وہ بی جان سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سوہا موجود نہیں تھی۔ وہ اطراف میں نظریں دوڑاتا کمرے سے باہر نکلا تو سامنے گلشن ملازمہ آتی دکھائی دی۔ بات سنو، سوہا بی بی کو میرے پاس بھیجو، وہ اسے حکم دیتا واپس کمرے میں چلا گیا۔ تقریباً پونا گھنٹہ ہو چلا تھا اور گلشن کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ غصے سے بل کھاتا باہر نکلا اور بلند آواز میں اسے آواز دی تو وہ ہانپتی دوڑتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ کدھر مر گئی تھی تم؟ وہ اسے دیکھ کر دھاڑا تو وہ اور بھی گڑبڑا گئی۔ سائیں نیچے ہر جگہ دیکھ لیا میں نے، لیکن سوہا بی بی کہیں نہیں ملی جی، وہ کانپتی آواز میں بولی تو وہ لجتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ وہ صحن میں داخل ہوا تو وہاں بی جان کے ساتھ شرمین بیگم بھی موجود تھیں۔ بی جان، سوہا کدھر ہے؟ اس نے بی جان سے پوچھا۔ صبح برآمدے میں موجود تھی، اس کے بعد تو میں نے بھی نہیں دیکھا اسے، تو اپنے کمرے میں دیکھ لے، ہو سکتا ہے وہیں موجود ہو، بی جان نے جواب دیا۔ بی جان، میں وہاں دیکھ چکا ہوں، وہ کمرے میں نہیں ہے، گلشن سے بھی کہا ہے اس کو بلانے کو، تو اس نے بتایا کہ وہ نیچے کہیں موجود نہیں ہے۔ اس کی بات پر بی جان بھی سوچ میں پڑ گئی ہے، تو اوپر علیزہ وغیرہ کے کمرے میں ہوگی، ادھر پتہ کرواؤ کدھر گئی یہ لڑکی۔ بی جان کے کہنے پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا صحن سے باہر نکلا اور شنو ملازمہ کو اوپر سوہا کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس لوٹی، اس کا بھی وہی جواب تھا جو گلشن کا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہوتا باغ کی سمت آ گیا، وہاں گلاٹی ملازمہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اسے ادھر بھی موجود نہ پا کر وہ اضطراری انداز میں پلٹ کر اندر جانے کو ہی تھا کہ باغ کی ایک سائڈ کا دروازہ کھول کر حواس باختہ انور اندر آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر وہ دوڑتے قدموں سے نزدیک آیا۔ سائیں، وہ میں جانوروں کو چارہ ڈالنے گیا تھا جی، تو جس کمرے میں کتے ہوتے ہیں نا جی، اس کمرے میں سوہا بی بی بے ہوش پڑی ہیں اور دروازہ باہر سے بند تھا۔ انور نے پھولی سانسوں سمیت بات مکمل کی تو صالح حیدر پہ جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا، جبکہ گلاٹی جھاڑو پھینک کر بھاگتے ہوئے اندر اعلان کرنے چلی گئی۔ واٹ! وہ زور سے چیخا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ وہ تیر کی سی تیزی سے دروازے سے اندر داخل ہو کر اس کمرے تک پہنچا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بیچ لیا۔ وہ بے ترتیب سی ابتر حالت میں نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ سوہا میری جان! تیزی سے کمرے میں داخل ہوتا وہ ایک گھٹنے کے بل جھکا
اور اسے اٹھا کر اپنے بازوؤں میں بھرا۔ سوہا آنکھیں کھولو۔ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ بے حد پریشان حال تھا اور وہ ہنہوس بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ کیسے آئی ادھر یہ؟ اور کس نے بند کیا اسے یہاں؟ کیا تم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ وہ پیچھے کھڑے انور پر زور سے چلایا۔ ساری صبح کے وقت کا کتوں کو باندھ کے اور میں بھینس کا دودھ نکال کر دروازہ بند کر گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم بی بی جی ادھر کیسے آئیں؟ انور سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ سالک حیدر اس کے بے ہوش وجود کو اپنے بازو میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ باغ کے دروازے سے نکلتا اندر کی جانب بڑھا۔ اس اثناء میں اسما بیگم، بی جان سمیت زونیا، علیزہ وغیرہ بھی پریشان سی جانب آ رہی تھیں۔ سالک کے بازوؤں میں اس کے بے سدھ وجود کو دیکھتے بی جان کا کلیجہ منہ کو آیا۔ بے حال سی اسما بیگم بھی اسے دیکھنے لگی۔ سالک حیدر نے اسے لاؤنج کے صوفے پر لٹایا۔ ضبط کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ صبح وہ اسے ہنستا مسکراتا چھوڑ کر گیا تھا اور اب اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ پانی لے کر آؤ جلدی، اس نے بوکھلائی ہوئی سی کھڑی بانوں سے کہا تو وہ باورچی خانے کی سمت بھاگی۔ ہائے میری بچی، کیا حالت ہو گئی ہے میری دھی کی؟ کس نے بند کیا اسے کمرے میں؟ آخر کس نے کیا یہ ظلم؟ بی جان بے قراری سے بولتی اس کے قریب ٹک گئی اور اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ لڑکیاں پریشانی اور ناسمجھی کی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں اور ان کے ساتھ پلوشہ بھی موجود تھی جس کی کینہ توڑ نظریں سوہا کے چہرے پر تھیں۔ اسما بیگم روحان سی ہو گئی تھیں۔ سوہا، سالک حیدر نے بھیجے ہوئے لہجے میں اسے پکارا، لیکن اس کی ساکت پلکوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ جبھی بانو پانی لے آئی تھی، اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر پانی کے چند چھینٹے اس کے چہرے پر مارے تو وہ کسمسائی تھی۔ گلاس رکھ کر وہ فوراً اس پر جھکا اور اس کا گال تھپ تھپایا۔ سوہا آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو، میں ادھر ہوں تمہارے پاس، اس نے اس کے چہرے کو سہلاتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں کھول کر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سالک حیدر نے اسے سہارا دیتے اٹھایا اور اٹھ کے اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اب مکمل ہوش میں آ چکی تھی مگر نڈھال سی تھی۔ میری دھی، تو بتا مجھے، تو وہاں کیسے پہنچی اور تجھے کس نے کمرے میں بند کیا؟ بی جان اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر آپ دیتا سی بولی اور وہ اس کا سر اپنے شانے سے لگا گیا اور ساتھ ہی جیسے ہی اس کا ہاتھ تھاما وہ تکلیف کی شدت سے ہچکیاں لیتے ہاتھ پیچھے کر گئی۔ سالک حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر سامنے کیا تو پوری ہتھیلی نیلی ہوئی پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ اور پارا ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ پلوشہ کی آنکھوں میں خوف اب واضح طور پر ہلکورے لے رہا تھا۔ سوہا، مجھے بتاؤ کس نے کیا یہ؟ اس نے اس سے پوچھتے ہوئے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ میں وہاں سیر کے لیے گئی تھی، پھر وہاں پلوشہ آ گئی، اس نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش میں تھی، پھر دروازے سے میرا ہاتھ کچلا گیا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو سب حیرت اور تعصب سے پلوشہ کو دیکھنے لگے جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ گلناز بیگم فقط چہرے کے ساتھ بیٹی کو دیکھنے لگی۔ سالک حیدر کا جاؤ جلال انتہا کو پہنچ گیا تھا، آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ بے تحاشا سلگتی آنکھوں سے وہ اسے خود سے الگ کرتا اٹھا تھا تو بی جان نے نڈھال سی سوہا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسما بیگم بھی بیٹی کے پاس آ بیٹھی اور اس کا سر سہلانے لگی۔ ہائے پلوشہ، تجھے ذرا بھی خوف خدا نہ آیا؟ میری بچی کا ہاتھ اتنی بری طرح دروازے میں آ گیا، تو نے اس کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بی جان باقاعدہ رونے لگی۔ سالک حیدر چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا، بتاؤ؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ کچھ نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ، یہ جھوٹی اور مکار چٹاہ۔ پلوشہ کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ جب اسے ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا وہ لڑک کر پیچھے صوفے پر جا گری۔ گلناز بیگم مارے شرمندگی کے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، انف از انف۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، یہ لڑکی میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ آئندہ اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سنا تمہیں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ اس کے آس پاس بھی نظر مت آنا، وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ اس کی گرجدار آواز گویا حویلی کی چھت پھاڑے جا رہی تھی۔ پلوشہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ سب تعصب سے اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے۔
بی جان اور اسما بیگم صدمے کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ اپنا غصہ کمپوز کرنے کی کوشش کرتا وہ اس کے قریب آیا۔ چلو کمرے میں، اس نے اسے بازو میں اٹھاتے کہا، ساتھ ہی ملازمہ سے اپنے کمرے میں پانی کی بوتل رکھنے کو کہا۔ سوہا اب تم دوا کھا کر آرام کرو بیٹا، سو کر اٹھو گی تو بہتر محسوس کرو گی، اسما بیگم نے کہا تو وہ نڈھال سی سر ہلا گئی۔ بی جان نے بھی آرام کی تائید کی، وہ حقیقتاً بہت سہم گئی تھی۔ سالک حیدر اسے لیے سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں آ گیا۔ جب ہی ملازمہ پانی لے آئی، اسے سائڈ ٹیبل پر پانی رکھنے کو کہتا، وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی ملازمہ سے اس کے لیے کھانا لانے کو کہا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اسے دیکھنے لگا جو سر جھکائے ہولے ہولے سو سو کرتی ہوئی ننھی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور معائنہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اور کہاں کہاں چوٹ آئی ہے؟ اس نے پوچھتے ہوئے اس کا ہاتھ دیکھا تو اس نے دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنی کلائی پر ہاتھ رکھا۔ سالک حیدر نے اس کی کلائی چوم لی۔ اس کی سوسو ہنہوس جاری تھی اور اس نے پیار سے پوچھتے ہوئے اسے دیکھا، اور یہاں بھی۔ اس نے کلائی سے ذرا اوپر انگلی رکھی۔ سالک نے وہاں بھی اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اب دوبارہ زور و شور سے رونے کی تیاری میں تھی۔ اس نے بے اختیار اسے خود میں سمو لیا۔ بس اب نہیں رونا ہے تم نے، بالکل چپ، اسے پیار سے چپ کرواتا اور اسے کچھ اور بھی خود میں بیچ گیا۔ حیدر سائی میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا خوف کے مارے میری جان نکل جائے گی، وہ بھیگی آواز میں بولی تو اس نے اسے خود سے الگ کرتے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہارے ساتھ میری جان، بس اب خاموش، مرنے کی باتیں تو نہ کرو پلیز، وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا تو دھیرے دھیرے اس کی حواس باختی اور خوف زائل سا ہونے لگا۔ ملازمہ کھانا لے کر آ گئی۔ اس نے ٹرے پاس رکھتے ہوئے نوالا بنا کر اس کی جانب بڑھایا تو وہ منہ کھول گئی۔ آپ نے لنچ کیا؟ وہ کھاتے کھاتے ہی رک کر پوچھنے لگی۔ میں کر لوں گا، تم بس اب یہ کھا کر پین کلر لو اور ریسٹ کرو، اسے نہایت توجہ سے ہدایت کرتا بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ کھانے کے بعد پین کلر لے کر وہ لیٹ گئی اور وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کے معصوم سے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس پر کمفرٹر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔